बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो कॉन्फ्रेंस जो इसका हमने ज़िक्र किया था, जो बात अधूरी रह गई थी पिछले व्लॉग में, वो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। और जो एक रवायती प्रेस रिलीज़ जारी होती है इस तरह की कॉन्फ्रेंस, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद, वो जारी हो चुकी है। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस प्रेस रिलीज़ से हटके, वैसे तो इस प्रेस रिलीज़ में भी इशारों के नायों में वो बातें एक तरह से कर दी गई हैं, लेकिन इससे हट के भी जो वो जो इशारों में बातें हुई हैं, वो हम ज़रा खुल के डिस्कस करते हैं कि वो क्या बातें हुई हैं। 2-3 खबरें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। एक खबर तो वो जो पिछले व्लॉग में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो फ़ैसले नहीं कर सकती, जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं, उनको ठीक करना तो दरकिनार, उनकी निशानदेही नहीं कर सकती। आर्मी चीफ़ ने ये बीड़ा उठाया है और पता नहीं वो इसमें किस कदर कामयाब होते हैं, किस कदर कामयाब नहीं होते। स्मगलिंग के हवाले से जो उनका दो टोक मौक़िफ़ था, वो उन्होंने अपने ज़ेरे कमांड लोगों को बता दिया है। आज बेसिकली पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने के लिए जो टेढ़पन पाकिस्तान के रियासती ढांचे के अंदर मौजूद हैं और जिनको ठीक करना है, और जाहिर है कि जिनकी वजह से गड़बड़े हैं वही इसको ठीक करेंगे तो ठीक होंगे। तो उस सिलसिले में जो फ़ैसले हो रहे हैं, वो उनकी तौसीक एक तरह से आप यूँ कह लें कि आज की इस मजलिस में दी गई है। और 3 बड़े अहम मामलात हैं जिनका इस प्रेस रिलीज़ में ज़िक्र किया गया है। अगर प्रेस रिलीज़ आपने नहीं पढ़ी, अगर आपने ये खबर नहीं सुनी, तो इसको सुन लीजिए। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने, यानी कि ये 259वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरानों, जवान और सिविल सोसाइटी के शहदा, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत, तो सलामती और वक़ार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। रवायती बात है, उनकी अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। और जो कौम ने जो कह लें कि आप 6 सितंबर का यौम दिफा मनाया, इसको उन्होंने कौम का शुक्रिया अदा किया है। और शुरका ने इस अज़्म का अदा किया कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज, शहदा और उनके अहल खाना को हमेशा एहतराम की निगाह से देखती हैं। शहदा के साले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई है। ये वही ना, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि ये बड़ी रवायती सी चीज़ें होती हैं। और कॉन्फ्रेंस के शुरका ने हर किस्म के बिलवास्ता और बिलावास्ता ख़तरात के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फ़ौज के अज़्म का अदा किया। ओके, वेरी गुड। फोरम ने, अब ये है ज़रा काम की बात, ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। फोरम ने एक बार फिर इस बात की तस्दीक की कि रियासती अदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और इसके नतीजे में ऐसे अनासर मज़ीद रसवाई का शिकार होंगे इंशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह भी साथ लिखा हुआ है, तो यानी कि अल्लाह ने चाहा तो। कॉन्फ्रेंस में इस बात को, अब ये बड़ा अहम पॉइंट है, मैं इसको एलेबोरेट करना चाहता हूँ। इसके पीछे जो कहानी है, मैं वो आपको कहानी से मुराद ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कॉन्फ्रेंस में इस बात को यकीनी बनाया गया कि दहशतगर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, वो उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के ख़िलाफ़ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अच्छा, इससे पहले पता नहीं क्या हुआ था कि मेरा ख्याल है कि इस पर भी गौर होना चाहिए कि ये जो वापस आके आबाद हुए हैं पाकिस्तान में दहशतगर्द, वो किस तरह आबाद हुए हैं और उनको किन्होंने आबाद किया था, वो कौन इनके सहूलतकार थे, ये भी ये सब जानते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि इनको बिल्ली के गले में रस्सी कौन बांधेगा, नहीं घंटी कौन बांधेगा, यही होता है ना। अच्छा जी, कॉन्फ्रेंस के शुरका को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए ख़तरात के जवाब में अपनी हिकमत अमली के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। समझ रहे हैं ना आप, किसने ब्रीफिंग दी थी अपनी हिकमत अमली? बड़ा गौर करने वाली बात है और इन सब की तौसीक हो गई है कि वेरी गुड चीफ साहब, जान दो। अच्छा, आर्मी चीफ जान दो से मुराद है कि चुप के रखोगा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशंस के दौरान पेशा वाराना महारत के मेयार को बरकरार, ये रवायती बातें हैं। अच्छा, मतलब वो हौसला और कहा कि वेरी गुड, ठीक है, काम चुप के रखो। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात का अयादा भी किया गया कि मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ जो इस वक्त खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल किसी ज़ेर निगरानी जारी SIFC
کی زیر نگرانی جاری ہیں ان کی مکمل حمایت کی جائے گی، اور ایسی سرگرمیاں جو معیشت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی۔ ڈالر جو نیچے آ رہا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، اور وہ کہانی یہ ہے کہ جو ڈالر کو اسمگل کرنے والے ہیں ان کی لسٹیں بن چکی ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کہ پاکستان سے باہر جو ڈالر، یہ چونکہ بہت ٹیکنیکل ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ اسمگل کیوں کیا جاتا ہے، اسٹور کیوں کیا جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، ڈالر کس بلا کا نام ہے، بلا کا تو مجھے پتا ہے کس بلا کا نام ہے، لیکن اس کا جو میکانزم ہے کہ یہ کیوں یہ سب کچھ ہوتا ہے، کسی ملک کی اکانومی بیٹھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور ڈالر کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کیوں ہوتا ہے لوگوں کو اپنی کرنسی کی بجائے، تو یہ بڑی ٹیکنیکل باتیں ہیں، میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو ان کاموں میں ملوث ہیں یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ خبریں میں نے آپ کو دینی ہیں 3، تو 2 خبریں جو ہیں وہ پہلے سن لیں کہ چھوٹی چھوٹی ہیں، کہ ڈالر کی اسمگلنگ کرنے والے جو ہیں ان کو جناب ان کا قلا قما کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈالر جو یہ چھالا ماردہ تھلے آ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ڈالر کی اسمگلنگ کرنے والے یا ڈالر کو بلیک کرنے والے، اب میں اگین اتنا ٹیکنیکل نہیں ہوں، ان کی لسٹیں بن گئی ہیں، کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، کچھ لوگ پکڑے جائیں گے، کچھ لوگ توبہ کر جائیں گے۔ اب یہ کس تواتر کے ساتھ کام ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور معاشی معاملات میں جو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے جو انیشیٹوز ہیں، مثال کے طور کے اوپر کہ اسمگلنگ نہ وہ ڈالر کی ہو یا گڈس کی ہو یا کسی بھی قسم کی ہو، وہ اسمگلنگ میں کی روک تھام کے لیے پہلے ہاؤس ان آرڈر ہوگا۔ تو ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے تو جو کمانڈر ہیں آرمی کے یا چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ان کی یہ جو جملہ ہے کہ جی کہ وہ اس پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ کانفرنس کے شرکاء کو قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز سے بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں اپنی حکمت عملی کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ یہ جو قومی سلامتی ہے یہ پاکستان کی اکانومی سے جڑی ہوئی ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ دنیا بھر کی وہ ریاستیں جو ڈسمنٹل ہوئیں ان کے ہاں ایک جو فالٹ یا ڈیفالٹ مشترکہ تھا وہ یہ تھا کہ سب کے خزانے خالی تھے۔ آخری جو امپائر جو ہمارے جو ہے نا جو ذہنوں میں ہے، جس کی یاد بڑی تازہ ہے، وہ آٹومن امپائر ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، سلطنت عثمانیہ، وہ جو ختم ہوئی سر، اس کے حالات بھی کچھ اسی طرح کے تھے کہ قرض داروں سے قرض لے کے ملک کو چلا رہے تھے، وہ خلافت کو چلا رہے تھے یا وہ سلطنت عثمانیہ کو چلا رہے تھے۔ تو اب خزانہ اگر بھرنا ہے تو پھر جن وجوہات کی وجہ سے یہ خزانہ خالی ہے، ایک تو بڑی موٹی سی بات ہے، خرچے کنٹرول کریں اور آمدن بڑھائیں۔ آمدن بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو کوئی کام کرنا آتا ہو۔ ٹیکنالوجی اب تو بڑی آگے بڑھ چکی ہے، دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی بیسڈ اکانومی ہے۔ امریکہ کی اب اکانومی ٹیکنالوجی کی اکانومی ہے، سنگاپور ٹیکنالوجی کی اکانومی ہے، اور مختلف ماڈلز ہوتے ہیں۔ پاکستان جیسا جو ملک ہوتا ہے اس کی جس طرح کی وہ اس کا لینڈسکیپ ہے، اس طرح کے ممالک سر جس کو راہداری والی ٹرانزٹ اکانومی، وہ کہ لوگ چیزیں بناتے ہیں آپ کے ذریعے، وہ تجارت کرتے ہیں تو آپ نوٹ بناتے ہیں۔ ہم پاکستان میں مہنگی بجلی گیس کوئی نہیں ہے، بڑے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بلکہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہماری ناکامیوں کی وجہ ہے۔ تو وہ فوری طور کے اوپر جو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں وہ قانون کے اطلاق سے، یکساں اطلاق سے۔ اگر سمگلنگ اگر پاکستان کے طاقتور لوگ کر رہے ہیں تو روکیں، پکڑیں ان کو، لیکیج جو ہے وہ روکیں۔ تو اس سلسلے میں جو بھی ان کے پلان ہیں، SIFC کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کیا ہے، اس پر پاکستان کی فوج جو ہے وہ کس طرح کر کے پاکستان کو سپورٹ کرے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے وہ اس وجہ سے بھی نہیں پاکستان میں ہو پاتی کہ کچھ 100 3-4 درجن سے زیادہ تو NOCs چاہیے ہوتے ہیں یہاں پہ، تو وہ سارا ون ونڈو آپریشن جو ہے وہ پاکستان کی فوج نے کہا کہ جی کہ کریں۔ تو اگین کہ جن کی جو مسائل ہیں وہ مسائل جنہوں نے ختم کرنے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے سیریس ہیں۔ تو جو سٹیپس ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف جو لے رہے ہیں، اور جس میں
سادہ الفاظ میں اگر میں بات کروں تو پاکستان کے طاقتور لوگوں کو تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑے گا. تو وہ آرمی چیف کے کہتے ہیں نا پیچھے امام کے اللہ اکبر بس ٹھیک ہو گیا. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج 9 مئی اور یہ 9 مئی کا ذکر ہے, اور 9 مئی کے حوالے سے جو آنے والے دنوں میں جس طرح ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں وہ کہ وہ قانون کا اطلاق جو ہے وہ یکساں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو برگیڈ ہے نا جی سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی, جو ابھی تک پاکستان کی فوج اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو جس نے نشانے کے اوپر رکھا ہوا ہے, کبھی کسی جنرل کی گڈی چڑھا دی جاتی ہے, کبھی فوج کی گڈی بٹھا دی جاتی ہے, کبھی فوج کو بطور مجموعی ادارے کے طور کے اوپر جو ہے وہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فیصلہ ہے. پاکستان میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو پروپیگنڈا سیل ہے وہ زیادہ پیجز, زیادہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس جو ہیں وہ پاکستان سے باہر چل رہی ہیں. کچھ نام ہیں, میں وہ نام آپ کے ساتھ جو ہے وہ ادھورے شیئر کروں گا کہ عرفان کسٹرڈ ٹائپ, عاصم منیر صاحب کا نام لے کے آگے گالی, باجوہ صاحب کا نام لے کے گالی, اس طرح کے پیجز جو بنے ہوئے ہیں. کچھ جو ہیں وہ دبئی میں ہیں, ایک سنگاپور میں تھا, ایک کینیڈا میں تھا. یہ لوکیٹ کر لیے گئے ہیں کہ جس طرح جو ہے عرفان کسٹڈی یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, عاصم منیر صاحب کا نام لے کے جو گالی والا پیج ہے وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, باجوہ صاحب کا نام لے کے گالی لکھی ہے پیج کے اوپر وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, وہ پتہ کیا ہے بندہ کون چلا رہا ہے. پھر وہاں سے طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے جو یہاں پر لواحقین کہہ لیں یا عزیز و اقارب جو یہاں پر ہیں ان کو بلا کے تو سمجھایا گیا کہ جی کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ وہ اتنی کیا دشمنی ہے جو وہ نبھا رہے ہیں, پاکستان کی فوج نے ان کا کیا بگاڑ لیا ہے. تو سمجھانے کا ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ پھر انہوں نے فون اٹھا کے کہا ہوگا کہ پتر تو تے آپ کینیڈا بیٹھا ہیں بیٹا, لیکن ساڑیاں بڈھیاں ہڈیاں کیوں رو رہے ہیں. تو بہت سے لوگ ہیں جو ابھی کل ایک تازہ کارروائی ہوئی ہے, وہ تفصیلات آ جائیں گی کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں بلا کے ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپڈیٹ کر دیا گیا. اور یہ سارے کے سارے کون لوگ ہیں جو پاکستان میں مقیم نہیں ہیں. تو کچھ لوگ اور بھی ہیں جو بہت کھل کے کھیل رہے ہیں. یہ تو نام نہیں ہے نا کسی کا, بس پیج بنا کے چل رہے ہیں. تو جن لوگوں کے نام ہیں ان کو بھی تھوڑی تھوڑی سمجھ آنی شروع ہو چکی ہے, کچھ کو نہیں آ رہی, آ جائے گی. ان کا بھی کچا چٹھا جو ہے میری اطلاع کے مطابق جن لوگوں کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ ان لوگوں کے پاس ہے, اور وہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ انکشافات ہوں ان کے متعلق. تو وہ آنے والے وقت میں کی بات ہے, وہ دیکھی جائے گی. تو فی الوقت جو ہے وہ کل بھی ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے, اور اس طرح کے جو ہیں لوگوں کو بلا کے ان کے سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپڈیٹ کر دیے گئے ہیں. تو اس کانفرنس میں ایک جبران لیاز صاحب بھی ہیں, وہ بھی ایک طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے. وہ جن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے جو سوشل میڈیا چلا رہے تھے مختلف ناموں کے ساتھ, وہ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں. جبران لیاز صاحب جو ہیں وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. تو کافی فرق آئے گا. تو اب وہ جو پی ٹی آئی کے ہیں لوگ, یہ بیسیکلی ان کو پیغام ہے کہ جی کہ اب آپ جو کی بورڈ واریئرز ہیں اب ان کا جو پالا ہے وہ براہ راست واریئرز کے ساتھ باقاعدہ پڑے گا. تو 9 مئی پاکستان کی فوج کو جو ٹارگٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے. یہ اس پوری گفتگو کا مطلب ہے. اور یہ جس طرح میں نے 2 دن پہلے حیدرآباد میں تھا غالباً آپ کے ساتھ, تو میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو 2-4 بڑی اہم باتیں بتائی تھیں کہ کچھ پی ٹی آئی کے ہمدرد جو لوگ ہیں وہ ان کے خلاف بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا, اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے خلاف گیئر اپ ہوں گی چیزیں. یہ ستمبر کے اینڈ میں یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, اور اکتوبر میں یا عام انتخابات جب بھی ہوں گے, جب سے مراد یہ ہے کہ فروری مارچ سے پہلے فروری میں ہو جائیں گے, تو فروری تک جو ہے یہ قصہ تمام ہونے جا رہا ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ شدت اختیار کریں گی, اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں جس طرح ہم پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں کہ حضور اعلیٰ ابھی پارٹی شروع نہیں ہوئی, پارٹی ابھی شروع ہونی ہے.
تو جن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جی کہ بڑے ظلم اور جبر ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.